ससुर का कैसा था आपके साथ सलूक? ससुर का बस बातें गलत करते थे। अकेले में जब होते थे हम एक ही रूम में हम सोते थे सारे। आपकी बेटी ने जब आपको ये बात बताई तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? बच्चा पहला हुआ ना, उस वक्त इसने हमें बताया था कि मेरा शौहर पागल भी है और ये नशा भी करता है। उनसे बात की, लड़की ने अपनी नसें कटी हुई थी, अपना गला काटा हुआ था और अस्पताल में लेके गए थे उसको। अभी आपका निकाह पढ़ाया गया है, वो शख्स ड्रग्स ले रहा है, आपने ये बात वालिदैन को बताई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताई। ज़हरा क्या सोच के नहीं बताया? उसने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा। उसने इस तरह मुझे बताया तो मेरे से रोक कट्टे खड़े हो गए। मैं कहा या खुदाया, मैं एक बेटी की शादी की कि मैं किसी कंजर खाने में बेटी भेजी है मैंने, ये मेरी बच्ची की सेल कर रहा है। आप मुसलमान हैं, प्लीज़ मेरी मदद की जाए, बस और कोई नहीं चाहिए, इनको हक दिया जाए, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। मासूम ने परवान चढ़ना है, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, कौन इनको कबूल करेगा। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। व्यूअर्स, आज आपको लाहौर की एक ऐसी मज़लूम फैमिली के घर लेकर आई हूँ जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं और न जाने कितनी चाहतों से, मोहब्बतों से, इतनी परेशानियों से उसका जहेज़ बनाते हैं, उसको विदा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो जहाँ भी जाएगी बहुत खुश रहेगी। और वो बेटी जब शादी करके जाती है, उसे पहले दिन पता चलता है कि जिस शख्स से उसका निकाह पढ़ाया गया है वो शख्स ड्रग्स लेता है, नशा करता है। वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारती है, 2 बच्चे हो जाते हैं और वो शख्स इसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, छोड़ देता है। इसी सिलसिले में ससुर बच्ची पे बुरी नज़र रखता है और कहता है कि मेरा बेटा पागल है, नशई है, तुम मुझसे निकाह कर लो। इतनी सूरत हाल को देखते हुए एक दिन वालिदा को पता चलता है, वो अपनी बेटी को वापस ले आती है। अब उस बच्ची के 2 बेटे हैं और वो अपने वालिदैन के साथ रह रही है। तफसील क्या है, क्या किसने रिश्ता आया करवाया और उस बच्ची ने क्या क्या जुल्म सहे, ये उसी से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ ज़हरा और उनकी वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और असल हकीकत क्या है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र है मौला का करम। ज़हरा, सबसे पहले तो मुझे बताओ आपकी उम्र क्या है? बहुत छोटी सी लग रही है मुझे आप। 20 साल की। 20 साल इनकी जी उम्र है। किस साल में आपकी शादी हुई थी? किस साल में? 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, मतलब आज से कह लो लगभग 4 साल हो गए। जी। ये 2 बेटे आपके हैं, हाँ जी। कितने साल के हैं? एक 3 साल का, एक 2 साल का। पढ़ा आपने? जी, मैट्रिक किया। मैट्रिक के रिज़ल्ट आते साथ शादी हो गई या कंप्लीट करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया फिर शादी हुई? कॉलेज ज्वाइन करने लगी थी, रिश्ता आ गया तो मम्मा ने कर दिया। अच्छा ज़हरा, मुझे ये बताओ कि हमने जो तफसीलात सुनी है कि जो शौहर थे आपके वो नशा करते थे। आप खुद भी इतनी छोटी सी हैं, आपको तो इन चीज़ों को ज़ाहिर है ना कभी देखी ही होंगी ना पाई होंगी, तो क्या उसने आया आपको बताया था कि वो नशा करता है? हाँ जी, बताया था, दिखाया था मुझे उसी वक्त, उसी रात को दिखाया था कि मैं ये करता हूँ। शादी वाले दिन? हाँ जी। क्या कहता है? कहता है मैं ये ड्रग्स लेता हूँ तो ये मैं छोड़ दूँगा, ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। क्या आपने वो चीज़ें पहले देखी हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी हुई थी। क्या अशिया थी, कुछ बताती हैं आप? वो एक वाइट था कागज़ में, रैपर में एक वाइट था, वही मेरे सामने भी उसने उसी रात किया था। कहता था मैं छोड़ दूँगा, ये सिर्फ लास्ट टाइम कर रहा हूँ। क्या आपने पहले दिन ही आपने देखा कि जिस शख्स से आपकी शादी हुई है, अभी आपका निकाह पढ़ाया गया है, वो शख्स ड्रग्स ले रहा है, आपने ये बात वालिदैन को बताई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताई। ज़हरा, क्या सोच के नहीं बताया? उसने कहा था कि मैं छोड़ दूँगा, इसलिए मैंने घर वालों को नहीं बताई। पहले से वो इस हालात में थे जिस तरह उन्होंने शादी की थी मेरी। अच्छा, हम इनकी वालिदा से बात करते हैं। बच्ची तो इस कदर घबराई हुई है कि ज़ाहिर है उसने, एक बेटी क्यों बताएगी अपने वालिदैन को, इतनी मुश्किल से वालिदैन शादी करते हैं अपनी बेटियों की, और वो जब अपने घर चली जाती हैं पहले पहले दिन वो ये कैसे बात बता देती है। इनकी वालिदा से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। माँ जी, मुझे बताएं कि किसने रिश्ता लगाया था ये क्या नाम थे, मोची दरवाज़े में मैं जब बात करती हूँ मुझे आदत सी है। मोची दरवाज़े के रहने वाले लोग थे, वो मेरे कस्टमर थे, तो उन्होंने रिश्ता करवाया था अली मेडिकल स्टोर वालों ने। उनके रिश्तेदार भी थे, ऊपर से वो हमारे भी जानने वाले थे, उन्होंने रिश्ता करवाया ये। तो हमें नहीं पता ये हमारे साथ धोखा करेंगे, इनको सारा इल्म था लड़का डिफेक्टर है, तो फिर भी उन्होंने हम सारे हमारे गरीब देख के ये कुछ करेंगे नहीं, ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये खुला नहीं लेंगे या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जैसे भी कोई कर लेंगे, सीधे साधे से लोग हैं।
یہ کر لیں گے. تو بس ہم نے کتنے عرصے پہلے کی بات ہے کہ وہ رشتہ لینے کے لیے یہاں پر آئے؟ یہ تقریباً 3 سال سے پہلے، اور رشتہ لینے کے 20 دن کے اندر شادی ہو گئی. انہوں نے ہم نے کہا بھی کہ ہمارے فیملی گھر میں ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہم ہر چیز دیں گے آپ کو ہوٹل کا کھانا کے پیسے بھی دیں گے، ہوٹل بھی بک کروا کے دیں گے، جہیز بھی دیں گے بچی کو، مکان بھی لے کے دیں گے، اس کے نام پہ مکان. بڑے انہوں نے دعوے کیے، بڑے وعدے کیے میرے ساتھ. کیا بظاہر وہ دکھنے میں ایسے تھے؟ بظاہر ایسے نہیں تھے، مجھے نہیں پتا تھا. اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. وہ کہ شاید کریں گے وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. ہمیں نہیں معلوم تھا وہ ہمارے ساتھ فراڈ کریں کہ بھولے والے سے ہم اس کو لوٹ لیں. کیسی فیملی تھی؟ ان کے کتنے بچے تھے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں. فیملی تو وہ جو پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا، وہ ذوالفقار نام تھا اس کا، اور جو دوسری بیوی تھی اس کی بیٹے کا نام تھا محمد علی. تو محمد علی جو میرا داماد تھا، مطلب ایک بیٹا تھا کہہ لیں. بیٹا تھا وہ میرا داماد تھا، مگر اچھے ہمارے ساتھ انہوں نے شروع میں بڑا اچھا تعاون کیا. اس کے بعد اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا. کچھ ایک بچے کے ساتھ وہ بڑے صحیح رہے، کچھ ملتے جلتے بھی رہے. 1 سال کے بعد جب بچہ دوسرا پیدا ہوا، ان کے کردار میں منفی آ گئی. وہ کردار ان کا نا خراب ہو گیا. مطلب ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب یہ جی اولاد ہے، نرینہ اولاد ہے، اور 2 بیٹے ہو گئے ہیں. میری اس کی ساس نے مجھے کہا اگر ایک بیٹا ہوتا تو میں نکال دینا تھا، اب 2 بچے میں کیسے نکالوں. میں کہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہتی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس کو کیسے طلاق دیں، کیسے نکالیں. میں کہ یہ کیا بات ہے. کہ یہ باتیں کب شروع ہوئی؟ کوئی ایسے اختلافات پیدا ہوئے تھے یا ویسے ہی خود ہی سننا شروع کر دیا؟ جب یہ بچہ پیدا ہوا دوسرا، تو ان کے دلوں میں یہ آگے بس یہ جائیداد کے مالک بن گئے ہیں، یہ ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے گا، یہ لڑکی ہمیں کچھ تنگ کرے گی. کیونکہ ہم نے ان کی کچھ غلطیاں دیکھی ہیں، ہم نے اس پہ احتجاج کیا. جو سسر تھا اس کی غلط نظر تھی، ہم نے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ آپ کی غلط نظر ہے، اپنے غلط باتیں ہم سے کرتے، میری بیٹی کے ساتھ غلط باتیں کرتے ہو. تو آپ کا کس طرح کی غلط بات ہے؟ کس طرح کی غلط بات؟ وہ اس طرح کی غلط بات کرتا تھا. کہنے لگا یہ بچہ جب پیدا ہوا تو مجھ سے ڈائریکٹ میرے ساتھ اس نے اپنا شادی کا کیس آگے کر دیا. کہنے لگا یہ بچہ پیدا ہوا، میں بہت جوان ہوں، مجھ میں بڑی طاقت ہے، آپ چاہیں تو میں ہاک کر لیتا ہوں، تو میں دودھ کی نہریں لگا دوں گا. جب اس نے یہ بات کی تو ہم تو پریشان تھی. بچہ پیدا ہوا تھا، ہم تو رو رہے تھے. بچی اس حالت میں تھی، زندگی موت میں کشمکش میں تھی. ہم اپنی بچے کو دیکھ رہے تھے کہ معصوم بچہ، میں اس کو کیا جواب دوں. مگر اس کی کیٹیگری کا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا. میں نے پھر تھوڑے دن گزرے تو اس نے اپنے بیٹے کو جیل میں کر دیا، گھر خالی کر دیا. بیٹی کے ساتھ غلط باتیں کرتا تھا. آپ کے ساتھ کیا سلوک تھا آپ کی ساس کا؟ ساس کا وہ زیادہ گھر نہیں رہتی تھی، بس صحیح رہتی تھی. اور کہتی میرے اور سسر کا کیسا تھا آپ کا ساتھ سلوک؟ سسر کا بس باتیں غلط کرتے تھے. اکیلے میں جب ہوتے تھے، ہم ایک ہی روم میں ہم سوتے تھے سارے، غلط باتیں کرتے تھے کہ اگر بیٹا طلاق نہ دے تو سسر طلاق دے، اگر سسر طلاق دے ہو جاتا ہے، بیٹا طلاق نہ دے تو. اچھا مجھے یہ بتاؤ زہرا کہ جیسے والدہ بتا رہی ہیں کہ غلط نظر رکھتا تھا، غلط قسم کی باتیں کرتا تھا، رشتے کی بھی پیشکش کر دی والدین کو، مطلب بڑی بہت جرت کی اس بندے نے. تو آپ کو کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر کو یہ باتیں بتائیں؟ وہ کہتا ہے سب کچھ جھوٹ ہے، میرا باپ نیک ہے، صاف ہے. تو سسر کہتے تھے مجھ سے قرآن اٹھا لو، میں نیک ہوں. میرے ماں باپ جب پوچھتے تھے نا کہ آپ کیا باتیں کرے، کہتا میں نیک ہوں، میں قرآن اٹھاتا. تو میں ابھی ساس کو بتایا؟ ساس کو بتایا کرتی نہیں، وہ میرا میاں اس طرح، میرا میاں اس طرح. میں اپنے میاں پہ بہت یقین کرتی ہوں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. آپ کی بیٹی نے جب آپ کو یہ بات بتائی تو آپ کا کیا رد عمل تھا؟ میں تو چیخیں مار کے رونے شروع ہو گئی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. ہم ان کے گھر گئے لڑنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا. لڑکا نشہ کرتا، لڑکا پاگل ہے، اب لڑکا سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے، تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ اب مجرم ہے. کہتے کوئی جواب نہیں دیا. اب بھائی ہم طلاق دے لیتے، لے جاؤ پھر اپنی بیٹی کو لے جاؤ، ہم مجرم ہیں. تو یہ بات آپ کو ماجی کب پتہ چلی اور کب آپ لوگ گئے ان سے یہ بحث مباحثہ؟ تقریباً جب بچہ پہلا ہوا نا، اس وقت اس نے ہمیں بتایا تھا کہ میرا شوہر پاگل بھی ہے اور یہ نشہ بھی کرتا ہے. تو ہم اسی دن گئے، ان سے بات کی. لڑکے نے اپنی نسیں کٹی ہوئی تھی، اپنا گلا کاٹا ہوا تھا اور ہسپتال میں لے کے گئے تھے اس کو. تو ہم نے پوچھا کیا ہوا، یہ خون بہہ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بچی نے بتایا کہ ماما یہ مسئلہ ہو گیا، لڑکا پاگل ڈیفیکٹر ہے، پیسے مانگتا ہے تو ماں باپ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو نسیں کاٹتا اپنی، کبھی گلا کاٹتا ہے، کبھی اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے جب سسر پیسے نہیں دیتا. مجھے یہ بتائیں کہ جہیز کا سامان بھی ابھی ان کے پاس ہے اور حق مہر بھی نہیں دیا، حق مہر نہیں دیا. نکاح نامہ بھی رجسٹر نہیں کروایا انہوں نے. گورنمنٹ کو نکاح نامہ خود رکھا ہوا ہے.
نکاح نامہ رجسٹر نہیں کروایا, ہم کیسے طلاق لیں, کیسے کھلا لیں, کچھ ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کہاں جائیں, کس کے پاس فریاد کریں. اور 1.5 سال سے بیٹھے, نہ آ رہے نہ سامنے آ رہے, بھاگے ہوئے ہیں, گھر کو بیچا ہوا ہے. اور کدھر کے رہائشی تھے؟ یہ اسلام پورے فیملی ہاسپٹل کے سامنے, فیملی اسلام پورے میں ان کا اپنا گھر تھا, وہ بیچ کے بھاگے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ میری بیٹی بھی آ کے گئی تھی, تو وہ پورا گھر سیل کر کے چلے گئے, پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے. اچھا جی, جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے, جس گھر میں یہ بچی بیاہ کے گئی تھی, وہ گھر بیچ کے آگے جا چکے ہیں. وہ الٹا میری بیٹی پر الزام تراشی کرتے ہیں, یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے دوسرا یہ ہمارا نہیں ہے, بڑا بیٹا ہمارا ہے, چھوٹا ہمارا نہیں. اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں, اور غلط الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ نشہ لے کے دیتی تھی اپنی شوہر کو, جب کہ اس نے کبھی دکان نہیں دیکھی, پر ان کی دکان ساتھ والے گھر. ہاں, یہ تو چھوٹی سی ایک بچی ہے, اس نے دیکھا ہی کہاں. ہاں جی, کچھ پتہ نہیں, میٹرک کرتے ساتھ ہی میں نے شادی کرتی, باپ چھوڑنے جاتا تھا, باپ لے کے آتا تھا. اتنا پردے میں ہم نے رکھا ہے بچی کو, تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح ظالم نکلیں گے. اس پہ بچی کو الزام لگا دیا کہ یہ نشہ لے کے دیتی تھی. اچھا, کس قدر تعجب. جی جی, جب یہ جاتی تھی نا, اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا لڑکا سیل کے لیے کہ میں تجھے لے کے جا رہا ہوں, اور دکانوں میں دکھا کے پیسے مانگتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے. اللہ جانے کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے بتایا, اس نے اس طرح مجھے بتایا تو میرے سے روک کٹے کھڑے ہو گئے. میں کہ یا خدایا, میں ایک بیٹی کی شادی کی کہ میں کسی کنجر خانے میں بیٹی بھیجی ہے میں نے, یہ میری بچی کی سیل کر رہا ہے. کہتا ہے وہ ہر دکان میں جا کے اپنی بیٹی کو دکھا رہا ہے اور پیسے مانگ رہا ہے, یہ تو بیچ رہا ہے آپ کی بیٹی کو, لے کے آؤ واپس. دکانداروں نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے کے آؤ, تو یہ آپ کی بیٹی کو بیچ دے گا یہ. اچھا مجھے زہرا یہ بتاؤ کہ آپ کے شوہر کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ کیا کبھی کوئی ایسی جگہ پر لے کر گیا ہو جہاں جا کر آپ کو بہت معیوب لگا ہو، یا کوئی غلط قسم کے لوگوں کو گھر میں لے آیا ہو؟ یہ ڈیلی ڈرگس لینے جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, گھمانے کے بہانے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ایسی چیز لے رہا ہے جس کا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں, مجھے اسٹارٹنگ سے بالکل نہیں پتہ تھا, سال بعد پتہ چلا کہ مجھے اس جگہ پہ لے کے جاتے تھے. مجھے دکھاتے تھے, یوز کرتے تھے اس کو یوز کرتے تھے کہ دیکھ میری بیوی ہے, یہ نشہ مانگ رہی ہے, پوچھ لو. لوگ وہ دکانداروں پھر دیتے تھے نشہ کی بیوی مانگ رہی ہے. اس لیے انہوں نے سسرال والوں نے مجھے کہا کہ تم نشہ لے کے دیتی ہو. زہرا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پہ تشدد آپ نے کہا وہ نہیں کرتا تھا, لیکن روز آپ کو لے کے جاتا تھا ڈرگس لینے کے لیے, مطلب کس کو دکھا کے کس نے ڈرگ لینے ہیں. یہ بتاؤ کہ آپ جب یہاں پر آ گئی تو اس کے بعد کوئی اس نے ایسا خواہش ظاہر کی ہو یا آپ کے پیچھے آ گیا ہو کہ تم واپس آ جاؤ؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں گھر لے کے دیتا ہوں یا اپنے ماں باپ کے پاس لے کے جاتا ہوں. کبھی نہیں کہتا تھا بس کہ الگ لے دیتا ہوں گھر. ہاں جی, سسر شروع سے کہتا تھا کہ میرے بیٹے کو اپنے گھر لے, جو کرایہ میں دوں گا, خرچہ میں دوں گا. اور جب ادھر آ گئے سب کچھ یعنی کہ بیچ بوجھ کے بھاگ گئے, نہ خرچہ نہ کوئی چیز نہ رابطہ, کچھ بھی نہیں رکھتے. بچوں سے خوش ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بچوں سے بس آتا تھا, خوش تھا, مہینے میں 1 دفعہ چکر لگا لیتا تھا, اور اس کے بعد اب بالکل نہیں آ رہا. اب فون کرتا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, میں نے اب تمہیں کوئی خرچہ نہیں دینا, تم اپنا نا ٹھکانہ کہیں اور لگا لو. اور کبھی آپ نے کہا کہ اپنے بچے لے جاؤ؟ میں نے کہا, کہتا وہ موچی چھوڑ دو, میرے ماں باپ لے جائیں گے, جس کو دینا ہوگا دے دیں گے. مطلب جس کو دینا ہوگا دے جائیں گے, اور وہی ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کو بیچ دے, کہتے ہیں ہم دے دو, ہمارے رشتہ داروں کے گھر بھیج دو اس کو, ہم نے جہاں دینے ہوں گے, جہاں سیل کرنا ہوگا کر دیں گے. تو یہ ماں بچوں کو سیل کرنے دے گی؟ ماں کبھی اپنے کلیجے کا ٹکڑے کو کوئی بیچے گی؟ اچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں یہ بتائیں زہرا, آپ بتاؤ اب کیا چاہتی ہو؟ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا حق دیا جائے, کا خرچہ لگایا جائے, میرا حق میں میرا ہر سامان وغیرہ مجھے دیا جائے, اور کھلا دے دے مجھے آرام سے, طلاق دے دے مجھے آرام سے. اچھا زہرا اب یہ چاہتی ہے کہ جو اس کا جہیز کا سامان جو کہ ان کے ماں باپ نے نہ جانے کتنے پیسے جوڑ کے سنبھال کے کس طرح سے خریدا ہوگا اور بیٹی کو دیا ہوگا, وہ تمام چیزیں واپس مل جائیں, اور حق مہر بھی نہیں دیا ابھی تک وہ مل جائے, اور باقی بس وہ جان چھوڑے. آپ مطلب چاہتی ہیں کہ رشتے سے آزاد ہو جائے؟ جی بالکل. انصاف چاہیے. آپ ماں جی آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ مجھے انصاف چاہیے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی زندگی پروان چڑھنی ہے انہوں نے, ابھی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کا سکول کا خرچہ, ان کی پڑھائی کا خرچہ, انہوں نے مستقبل میں اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچے نہیں پڑھا سکے. ان معصوموں کو یہ پڑھنا چاہیے, ان کی زندگی اچھی بننا چاہیے. مجھے یہ وصیت چاہیے کہ یہ بچوں کا خرچہ لگائیں, نہیں خرچہ لگانا, ان کو اتنا دے دیں کہ یہ اپنا کرائے پہ چڑھا کے اپنا بچوں کو پال سکے. پلیز آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں اپنے میڈیا سے, اپنے بادشاہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ وزیر پنجاب سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ ان بچوں کا حق دیا جائے, ان کو انصاف کیا جائے. آپ مسلمان ہیں,
پلیز میری مدد کی جائے, بس اور کوئی نہیں چاہیے, ان کو حق دیا جائے, مجھے بس کچھ نہیں چاہیے. معصوم نے پروان چڑھنا ہے, کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا, کون ان کو قبول کرے گا, بس ان کا انصاف چاہیے. خدا را اس کی آپ کی مہربانی ہوگی, میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتی ہوں. زہرا کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ ان پہ کیس کرو؟ کیس کرتے ہیں پر اپنے بھائی بھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے, ہمیں دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. اچھا, تھریٹس بھی کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی. ماں جی آپ نے نہیں سوچا کبھی ان پہ غصہ آ گیا, آپ نے کہا میری بچی کی زندگی تباہ کر دی تو میں ان پہ اب کوئی کیس کر دیتی؟ میں نے کیس کرنے کی بڑی کوشش کی ہے, مگر میرے آگے جا نہیں رہی, کوئی سنا ہی نہیں کر رہا, میری بات نہیں کوئی سن رہا. وہ کہہ رہے کہ اب نہ پیسہ ہے نہ میں ان کے ساتھ مقابلہ, ظالموں کے ساتھ مقابلہ کر سکوں. وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے تھوڑے سے پیسے لگیں گے آپ لوگ بچیں گے نہیں, ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں مارنے کی. جو ان کے گھر سے ہمارے تعلق ہے وہ یہی لفظ کہتے ہیں, باجی تانوں مار دین گے, ہو تسی انہاں نال مقابلہ نہ کرو, تانوں مار دین, تہاڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے, تسی کیوں نہ مقابلہ کرے, چھڈ دو انہاں لوکاں نوں, اپنی تیدی خلا لو, اپنی زندگی بچا لو, نہیں تو مار دین گے. ہمیں رشتہ دار ان کے یہ کہہ رہے ہیں تانوں مار دین گے, بڑے ظالم درندہ لوگ نے. ان کا جو بڑے جاننے والے جو رشتہ دار ہیں وہ یہی لفظ کہہ رہے ہیں کہ باجی ان سے خلا مت لے, یہ آپ کو ان سے مت لڑیں, کچھ نہیں ملے گا. مقابلہ ان سے نہ کریں جی, بہت خراب لوگ ہیں جی. یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے جس میں ایک عام سی مظلوم سی فیملی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ان کی چھوٹی سی بیٹی کو لوگ رشتہ مانگتے ہیں اور اتنا پاگل ہو جاتے ہیں. خیر اینڈ پہ شادی ہو جاتی ہے اور بعد میں 2 بچے پیدا کر کے اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو نہ جانے کدھر کو جا رہا ہے ہمارا معاشرہ, اور لوگ اس طرح دھوکے پہ دھوکا کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں. اس بچی کی, یہ چھوٹی سی بچی ہے, 20 سال اس کی عمر ہے, 2 اس کے ساتھ بچے ہیں, اور ان کے جو ماں باپ ہیں, والدہ ایک کپڑے سیتی ہیں, درزن ہیں, ان کی کیا اتنے اخراجات یا اپنے اخراجات نہ جانے کیسے اٹھا رہی ہوں گی. تو یہ 2 بچوں کو مزید کیسے پالیں گی؟ اس بچی کا فیوچر پورا تباہ ہو گیا, ان دونوں بچوں کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. تو ہماری تو دیکھنے والوں سے التجا یہی ہے کہ اگر وہ بھی یہ دیکھ لے تو وہ خدا را تم کو تھوڑی سی شرم کر لو, اور اپنی جو نرینہ اولاد ہے ان کو آ کے ان سے ملو, یا نہیں ملنا تو اس کو اس جھوٹے رشتے سے آزاد کرو اور اپنے دونوں بچوں کا خرچہ دیا کرو.